रहमान रहीम अजीजान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं बेसिकली इसमें मुझे कोई टेक्निकल डिफिकल्टीज हो रही हैं इस प्रोग्राम में। अगर आप लोगों को आवाज हमारी ठीक आ रही है तो कमेंट्स में बताइएगा। जी, आप लोगों को आवाज हमारी ठीक आ रही है। मैं वादे के मुताबिक हाजिर हूं। महताब अजीज साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। इमरान खान साहब के वकील रह चुके हैं, बड़े ट्रस्टेड उनके वकील रह चुके हैं। बहुत ज्यादा सवालात हैं जो इस वक्त उनसे पूछने बनते हैं। वॉइस हमारी ओके है तो हम आगे चलेंगे। सबसे पहले वेलकम टू द शो महताब अजीज साहब। अस्सलाम वालेकुम अजीज भाई, थैंक यू। महताब साहब, इसमें बहुत से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो इस वक्त ये उठ रहा है कि बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर जाहिर बात है पाकिस्तान में शदीद तरीन इंसानी हकूक की पामाली हो रही है, हर तरह से, हर लेवल के ऊपर। इसमें किसी को कोई शक नहीं है। अब क्या इंपॉर्टेंस है, जो पहला सवाल है, और इसके बाद बहुत तीखे किस्म के सवाल हैं जो अवाम के हैं। लेकिन पहला सवाल यह है कि पाकिस्तान का जो मुकदमा है वो बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर लड़ना किस कदर जरूरी है और क्यों जरूरी है और कहां पे लड़ा जाना चाहिए? प्लीज सर। जी जी इसमें असल में जो इंटरनेशनल जो लॉ है, इसकी जो एप्लीकेशन है, नॉर्मली हमारा जो पहला अप्रोच होता है वो होता है यूनाइटेड नेशंस की तरफ। इसके अलावा भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी है और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट भी है। जो प्रोसीजर जो है इंटरनेशनल लॉ का एक्ट, तो ये है कि हम एक्चुअली फॉर्मल एप्लीकेशंस डालें, या कि दूसरा तरीका यह भी है कि अगर हम पॉइंट आउट करें जो इंटरनेशनल लॉ के जो ब्रीचेस जो हुई हैं, फर्ज को जैसे खान साहब की जो ट्रीटमेंट हुई है, हम उसको जो है नजर रखते हुए इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक हम ये भी पॉइंट आउट कर सकते हैं कि ये जो है अब्यूज ऑफ ह्यूमन राइट्स है। मतलब भाई, ये इस इशू को लेके बहुत सी सबसे पहले सिटीजन अगेंस्ट स्टेट टॉर्चर ने ये काम यहाँ पे शुरू किया, और उसके बाद इस इशू को लेके ह्यूमन राइट्स लीगल एड फंड लेके सामने आए। रशद याकूब साहब ने उसको मुतारफ कराया, आपका भी उनके साथ ताल्लुक है। इस सिलसिले के अंदर बहुत ज्यादा जो है उनकी अनाउंसमेंट जो पहली हुई वहां पे तो नहीं, लेकिन जब उन्होंने अपनी प्रेस रिलीज जारी की और इमरान खान साहब के नाम के ऊपर फंड्स इकट्ठे करने की जब बात की, तो उसके ऊपर बहुत शदीद किस्म का रद्द अमल आया, इमरान खान साहब के वकला का भी और पीटीआई की कोर कमेटी का भी। उस पर बड़ा शदीद तरीन रद्द अमल आया। अब इस शदीद रद्द अमल के नतीजे के अंदर जो है वो मेरा सवाल ये बनता है कि HRALF ने ये क्यों चूज किया कि वो एक जियो न्यूज के ऊपर वो गए, उन्होंने अपने आप को एक्सप्लेन किया, वो जिसने विद इन इट सेल्फ, मेरे ख्याल में, आप मुझसे मुत्तफिक नहीं हो सकते, आपकी अपनी राय है, लेकिन मेरी राय में और एक बहुत बड़ी आवाम की राय ने इस जो मामले को मजीद कंट्रोवर्शियल बना दिया, क्योंकि जियो न्यूज तस्वर किया जाता है इमरान खान और पीटीआई मुखालिफ न्यूज चैनल जो है वो तस्वर किया जाता है, और प्रो इमरान खान जो है वो नहीं किया जाता। पहले उन्होंने इनके मुखालिफ स्टोरी की, फिर इनके हक के अंदर एक बड़ा ग्रैंड स्केल के ऊपर स्टोरी भी की। स्टोरी में हकायक ही उन्होंने बयान किए, बिल्कुल अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू हक रखते थे क्लियर करना। HRLF की तरफ से रशद याकूब साहब ने क्लियर किया, लेकिन एज अ होल अगर लेमैन के तौर के ऊपर देखा जाए, पाकिस्तान में आप पाकिस्तान की नब्ज समझते हैं, तो पाकिस्तानियों ने उसको, मेरे ख्याल में इस मामले को आपके ख्याल में मजीद मशकूक नहीं बना दिया गया बिकॉज ऑफ द अपीयरेंस ऑफ द पर्टिकुलर चैनल, जिसके ऊपर आपको पता है कि इमरान खान साहब खुद भी तहफ़्फ़ुज़ का इजहार कई दफा मुतअद्दिद बार कर चुके हैं, और जो किरदार उनका रहा है बिलखसूस नवाज शरीफ साहब की प्रो चैनल कंसिडर किया जाता है मीर शकील रहमान साहब के साथ, जो उनके मालिक के साथ ताल्लुकात हैं, ये तो मतलब इट्स पब्लिक नॉलेज के अंदर ये बात है। ये सब जानते हुए भी choosing that particular channel to come clean और give an explanation, क्या ये wise move था? क्या इसने मजीद controversial नहीं बना दिया इस मामले को जो है HRLF की हद तक? मैं पूछ रहा हूँ जी। जी जी असल में ये जो जवाब है, शायद रशीद साहब खुद बेस्ट प्लेस है इसको जवाब देने में, लेकिन जो मेरा व्यू है वो ये है कि सबसे पहली बात ये है कि देखो यहाँ पे जो भी लॉयर्स हैं, सोलिसिटर्स हैं, चाहे सोलिसिटर हो या बैरिस्टर हो, उनका एक सेट वे ऑफ वर्किंग होता है, यानी कि वो सेट रूल्स है। अगर आप सोलिसिटर है तो फिर वो SRA के मुताबिक, उनके जो कॉन्डक्ट रूल्स हैं उनके मुताबिक आपको चलना पड़ता है।
اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ڈیو ڈیلیجنس کرنی ہوتی ہے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ جب تک وہ جو مینڈیٹس یا آتھرائزیشن نہیں ہوتے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، نہ آپ کچھ کہہ سکتے ہیں. پہلے تو یہ بات ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ دیکھو یہاں پہ راشا صاحب سلسٹر ہے یو کے کا، اور جو جو کچھ آپ نے بتایا ہے کے بارے میں، یہ شاید جو پاکستان میں رہتے ہیں شاید ان کو یہ جو بات ہے اہم ہے ان کے لیے. لیکن یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ اگر فرض کو کوئی بھی اگر آپ کے خلاف کوئی ڈیفیمیٹری یا میلیشیس فالسہوڈ پرنٹ کرے گا، سب سے پہلے آپ کا کام یہ ہے کہ ان کو ایڈریس کرنا کہ دیکھو یہ ابھی آپ کو موقع دیتا ہوں اس کو درست کرنے کے لیے، اگر آپ درست نہیں کریں گے تو پھر ہم آپ کے خلاف کورٹ میں جائیں گے. ٹھیک ہے. تو راشد صاحب جو ہے میرے پرسنل ویو یہ ہے کہ انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ دیکھو سب سے پرائمری آبجیکٹو ہماری ہے خان صاحب کی بہتری کے لیے، پرائمری آبجیکٹو یہ ہے کہ ان کو ہم نے نکالنا ہے، پرائمری آبجیکٹو یہ ہے کہ وہ جو تمام جو پی ٹی آئی کے جو بند ہو چکے ہیں ان کو نکالنا. تو راشد صاحب جو ہے ایز اے میچور وکیل انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ دیکھو ٹھیک ہے انہوں نے یہ خط لکھا ہے تو سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ان کو موقع دینا ہے کہ اس کو درست کرنے کو. تو انہوں نے پھر جو سیکنڈ آرٹیکل جو آپ نے دیکھی ہوگی یہ اسی پہ عمل کرتے ہوئے میرے خیال سے وہ یہی تھا کہ انہوں نے سب کچھ درست کر دیا تھا. مطلب آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جیو نیوز نے پہلے ان کے خلاف جو سٹوری رشد یعقوب کے خلاف اور ایچ آر ایل ایف کے خلاف جو سٹوری کی، اس کے نتیجے میں اس کو نتیجے میں جو ہے ان کو جو ہے وہ اپنے آپ کو ٹھیک پریزنٹ کرنے کے لیے ایک ڈیفیمیشن لیجسلیشن سے بچنے کے لیے ان کو یہ سٹوری کرنا ضروری تھی. کیا یہ کہنا درست ہوگا پھر؟ جی بالکل، کیونکہ اصل میں جیسے آپ کو پتہ ہے کہ یہاں کا جو ڈیفیمیشن لا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بے شک آپ کسی دوسرے بندے کے آپ بیانات آپ پرنٹ کریں، لیکن اس کو کہتی ہے ریپیٹ ڈیفیمیشن، یعنی کہ یہ آپ اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ میں کسی اور بندے نے کہا تھا، میں تو خود نہیں کہہ رہا. آپ ڈیفیمیشن لا کے مطابق یہ نہیں ہو سکتا. تو اگر آپ اس کو پرنٹ کریں گے تو آپ کو بھی کورٹ یعنی کہ لے جا سکتا ہے. دوسرا لیکن اس میں تھوڑا سا مزید ابھی ایڈ کریں تو اس میں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اسکرین کے اوپر، تحریک انصاف نے آج جو ہے وہ تقریباً کچھ دیر پہلے ہی چند 1-2 گھنٹے پہلے یہ ڈیٹیلڈ دوبارہ جاری کیا ہے سر اس کے اندر، اور میں نے اس کی کنفرمیشن جو ہے وہ ان کے تحریک انصاف کے ترجمان سے بھی لی ہے. وہ کہ پاکستان تحریک انصاف ایک بار پھر یہ واضح کرنا چاہتی ہے کہ پی ٹی آئی اور اس کے چیئرمین کی تنظیم ایچ آر ایل اے ایف یا مسٹر راشد یعقوب سے کوئی وابستگی ابلیغ تعلق نہیں ہے. ایچ آر ایل اے ایف یا مسٹر یعقوب یا ان سے وابستہ کسی بھی شخص سے پی ٹی آئی یا اس کے چیئرمین کے نام پہ اگر کوئی بھی رابطہ یا تعلق کا دعویٰ کر رہا ہے تو اس کو منسوخ کیا جاتا ہے. پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ عوام الناس اس بات سے آگاہ رہیں کہ پی ٹی آئی اس کا چیئرمین اس کا چیئرمین اس تنظیم یا شخص یا ان سے وابستہ کسی سے کوئی تعلق یا وابستگی نہیں رکھتا اور نہ ہی ان سے کوئی بات چیت کر رہا ہے، اور نہ یہ کہ مسٹر اظہر صدیق، یہ ابھی آپ دیکھیں یہ بات بڑی جو ہے وہ اہم بات ہے کیونکہ اوورسیز پاکستانیز کی بہت شدید قسم کی کرٹیسزم جو ہے وہ آ رہی ہے اس چیز کے اوپر کہ مسٹر اظہر صدیق سمیت کوئی بھی ایسا نہیں ہے. مطلب یہ کہ مسٹر اظہر صدیق کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس سے وہ ان کی وابستگی جو ہے وہ رکھتے ہوں، پی ٹی آئی ان سے وابستگی رکھتی ہو. انہوں نے بڑا کلیئر یہ بات کی ہے، کسی بھی شخص یا تنظیم کو چیئرمین پی ٹی آئی یا پی ٹی آئی کی جانب سے بین الاقوامی قانونی نمائندگی سمیت کسی بھی مقصد کے لیے مقرر کرنے کی اجازت نہیں. پی ٹی آئی کو اگر کسی بھی معاملے میں کسی بھی بین الاقوامی قانونی نمائندگی کی ضرورت ہوئی تو پی ٹی آئی اپنے سیکرٹری جنرل کے ذریعے معاملات طے کرے گی. پی ٹی آئی عوام کو یہ بھی مطلع کرنا چاہتی ہے کہ فنڈ ریزنگ کا واحد مجاز پلیٹ فارم پی ٹی آئی کا اپنا پورٹل overseas.insaf.pk ہے. عطیات اس پلیٹ فارم پر صرف ڈیجیٹل ادائیگیوں کے ذریعے جمع کیے جاتے ہیں. پی ٹی آئی کی جانب سے کوئی دوسرا شخص یا تنظیمیں فنڈ جمع کروانے کا مجاز نہیں ہے، اور یاد رہے کہ ایسا کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی.
اب اس کے ساتھ ساتھ وہ ایونیوز تلاش کر رہے ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ قانونی کاروائی اس کے اوپر کی بھی جائے. تو سر متاب بھائی what do you have to say under this circumstances؟ یہ تو کھچڑی مزید جو ہے وہ بنتی جا رہی ہے. مقصد تو یہ تھا کہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ابیوز جو ہو رہے ہیں پاکستان کے اندر اس کو انٹرنیشنل فورم کے اندر لگایا جائے. یہ تو واٹ از گوئنگ آن؟ یہ جو اب تو کھل کے انہوں نے بیان آج پھر دوبارہ دے دی ہے اور یہ آفیشیل پارٹی کا بیان ہے. Now what is going on and why 1.5 انچ کی مسجد علیحدہ علیحدہ بنا کے کیوں سارے بیٹھے ہوئے ہیں؟ اور اس سے پہلے آپ نے HRLF سے پہلے آرگنائزیشن کا کام کر رہی تھی, اس کے ساتھ مل کے کام کرنے کو کیوں نہیں ترجیح دی گئی؟ لیکن سب سے پہلے اس بیان کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ بالکل افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑا کہ مجھے بڑا افسوس ہے کہ دیکھو اس وقت خان صاحب اندر نظر بند ہیں اور ہماری جو ان کی جو صحیح سنسیئر جو ہے ان کی سپورٹرز ہیں ان کا کام یہ ہونا چاہیے کہ وہ جو بھی ان کو مدد کرنے پہ تیار ہے ان کے ساتھ ہو. دیکھو جب یہ جیسے میں نے بتایا آپ کو, یہ شاید راشد صاحب بہتر ہیں یہ بتانے کے لیے, لیکن جو میں دیکھ رہا ہوں, آپ کو پتہ ہے مجھے 30 سال ہو گئے لیگل پروفیشن میں, اگر کوئی ہیومن رائٹس آرگنائزیشن اگر وہ کوئی کیمپین اگر اٹھاتے ہیں ان کو اجازت نہیں ہوتی, ان کو ضرورت نہیں ہوتی کسی کی اجازت لینے کی. وہ ہیومن رائٹس آرگنائزیشن ہے, ان کا کام ہی یہی ہے کہ کسی ہیومن رائٹس ابیوز کو صحیح کرنا. اور یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ یہ میں نام نہیں لینا چاہتا, لیکن دیکھو ہمارا یہ ہمیشہ یہی ہمارا پرابلم رہا ہے کہ ہم اکٹھے ہو کر کام نہیں کر سکتے. اور جو کلاسک اگزامپل ہے ہماری کرکٹ ٹیم ہوتی تھی, ہماری کرکٹ ٹیم کا یہی بس فلو تھا کہ وہ اکٹھے ہو کر کام نہیں کر سکتے تھے. اور کس نے ان کو درست کیا تھا؟ عمران خان صاحب. تو یہی میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کا واٹ از دا پاکستان بگیسٹ پرابلم, وہ یہی ہے کہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ وہ چیف ہو, اور ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کے مطابق ہر بندہ چاہتا ہے کہ کریڈٹ اس کی طرف جائے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے کورسپونڈنس دیکھا ہے کہ جس میں کوئی بندے کہتے ہیں کہ ہمیں کیا ملے گا, ہمیں کیا کریڈٹ ملے گی. یہ بڑی افسوس کی بات ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور دیکھو we have to look at the bigger picture. We have to be focused on the goal. گول یہ ہے کہ خان صاحب کو نکالنا اور ان کے ساتھ جو ایلیگلی جو ڈیٹین ہے ان کو بھی رہا کرنا. اور میری جو ریکویسٹ یہی ہے کہ ہر بندے کو کہ دیکھو اس وقت یونٹی کی ضرورت ہے. اس طرح کسی کو فنگر پوائنٹنگ, اس کو یہ کہنا وہ کہنا, یہ بالکل غلط بات ہے. مطلب موونگ فارورڈ بات یہ کہ یہ تو جو ہے رشید یعقوب صاحب, ہمارا خیال تھا کہ آپ کا HRLF سے تعلق ضرور ہے, لیکن ظاہری بات ہے اس کی ایکسپلینیشن تو وہی دیں گے, جواب جو دیں گے وہ ہم پابند ہیں, ان کو بھی دعوت ہے, وہ آئیں گے تو بات اپنی کر سکتے ہیں, اپنی بات ضرور رکھ سکتے ہیں, اور جو بات رکھیں گے وہ بھی ہم سامنے عوام کے ضرور رکھیں گے. لیکن یہ معاملہ مزید خراب سے خراب ہوتا جا رہا ہے اور اس کی بہتری کی امید یہاں پہ کوئی نظر نہیں آ رہی. میرے خیال میں آؤٹ آف دا باکس سوچنے کی سب کو مل بیٹھ کے ضرورت ہے. لیکن مین جو کوسچن ہے کہ ہیومن رائٹس ابیوزز کے کیسز کو بین الاقوامی سطح کے اوپر انٹرنیشنل کورٹس میں لے جانے کے لیے یو ڈو ناٹ نیڈ پرمیشن فرام PTI اور عمران خان فار دیٹ میٹر. بالکل اگر دیکھا جائے اگر کسی کی ہیومن رائٹس کی ابیوز ہو رہی ہے تو کیا وہ اپنی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ اجازت کے لیے جائے گا؟ یہ تو اس از کامن سینس. اور میں تو حیران ہوں کہ جس طریقے سے اور جس انداز سے یہ سب کچھ نکل آ رہا ہے, this is absolutely disgraceful to be honest. But this is really getting out of control. I think somebody needs to have a تھاٹ پروسیس, اور اس میں آپ کو پاکستانی جو سینسٹیوٹیز ہیں خاص طور کے اوپر, ابھی لوگ کسی پہ مطابق پاکستان میں اعتبار نہیں کرتے, باہر بھی نہیں کرتے, باہر والے اپنے بے اعتبارے ہوئے میں. لیکن اس لیے اس سچویشن کے اندر میرے خیال کے اندر تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ جو ٹریڈیشنل سینسٹیوٹیز ہیں, جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اگر ایک نیوز چینل ہے وہ آپ نے کلیئرفائی اس کی بات کر دی کہ کیوں اس نے یہ کام کیا, لیکن اگر کوئی سینسٹیوٹیز ہے تو اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. یہ بات بھی میٹر کرتی ہے, اور آئی ایم شیور کہ اتنی بڑی بات جو ہے وہ اس طرح تو ہو نہیں سکتی کہ PTI کا نام آپ نے لے دیا ہے اور کسی کی اجازت کے بغیر تو نہیں لیا. لیکن آج وہ ان سب سے اظہار لا تعلقی کر رہے ہیں اور لوگوں کے اپنے پوائنٹ آف ویو ہیں. لیکن موونگ فارورڈ مطلب بھائی ایز اے برٹش
lawyer, as a British solicitor, as a British legal expert, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये ट्रांसनेशनल रिप्रेशन के ऊपर अमेरिका में तो फिर काम हो रहा है. मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखिए, मैंने इसको ट्रांसनेशनल रिप्रेशन के ऊपर बाकायदा तौर के ऊपर मैंने ये न्यूज ब्रेक की. आईएसआई की सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही हैं. इन डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक वाजे तौर के ऊपर जो है वो आप देखें कि ये बात साबित होती है इस डॉक्यूमेंट से कि ये लोग हैं अमेरिका में जिनके खिलाफ जो है वो ट्रांसनेशनल रिप्रेशन आईएसआई की कर रही है, बाकायदा तौर के ऊपर उनके नायकॉप कैंसिल कर रही है. मतलब भाई बिल्कुल इसी तरह की ट्रांसनेशनल रिप्रेशन बर्तानिया में भी, यहाँ पे यूके में भी की जा रही है. मेरे खिलाफ, मैं भी उसका टारगेट हूं, शायान अली उसके टारगेट हैं. वाजे तौर के ऊपर पाकिस्तान में हम यहां बैठे हैं और मेरी गैर मौजूदगी में 2-2 दर्जन मेरे ऊपर जो हैं वो केसेस किए जा चुके हैं. टेररिज्म, ये वो अगला पिछला ड्रामा, बेतहाशा केसेस बना के मेरे ऊपर जो है वो लॉन्च किए गए हैं. अब आप देखें कि इस सारी सिचुएशन के अंदर, इस सारी की सारी सिचुएशन के अंदर बरतानवी हुकूमत लेकिन उस तरह प्रोएक्टिव काम नहीं करती हुई आपको नजर आती. कहीं ना कहीं आपको कोलैबोरेशन ही करती हुई नजर आती है पाकिस्तानी हुकूमत के साथ भी, जहां तक जिस हद तक वो कर सकते हैं, उनके कानून के अंदर जो गुंजाइश है वहां पे वो करते हुए नजर आते हैं. लेकिन ये ट्रांसनेशनल रिप्रेशन में बरतानिया में इसको रोकने के लिए किस किस्म का काम जो है वो किए जाने की जरूरत है या यहाँ पे आप लोग कर रहे हैं, इसके बारे में बताइएगा. और ये ट्रांसनेशनल रिप्रेशन जो है ये कितना सीरियस इशू है, क्योंकि आप देखें कि ये अभी ये कुत्ते की तरह, बावले कुत्ते की तरह जो है ना, ये खुशबुएं सूंघती फिर रहे हैं, हरासमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं. मुख्तलिफ लेवल ऑफ हरासमेंट है, लोगों के घरों पे पहुंचने की कोशिश करते हैं, नायकॉप पहुंचने कैंसिल करने की कोशिश करते हैं, लोगों को फोन करके डरा रहे हैं, लोगों के रिश्तेदारों को पाकिस्तान में डरा रहे हैं, उठा रहे हैं. तो ये एक बहुत इंतहाई सीरियस इशू है. तो इसको यूके में किस तरह देखा जाता है ट्रांसनेशनल रिप्रेशन को, और इसके खिलाफ क्या किया जाने की जरूरत है या क्या किया जा रहा है, या कोई एग्जिस्टिंग लॉज हैं जो ट्रांसनेशनल रिप्रेशन के खिलाफ जिनको इस्तेमाल किया जा सकता है? सर जी बिल्कुल, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. और असल में इसको लीगल टर्मिनोलॉजी में इसको कहते हैं शॉर्ट टर्म है स्लैप्स, यानी कि स्ट्रेटेजिक लॉ सूट अगेंस्ट पब्लिक पार्टिसिपेशन. यानी कि यह किस्म का एक तरीकाकार इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जो भी आउटस्पोकन हैं, जो भी डिसेंटर्स हैं, उनके खिलाफ फर्ज को वो अपनी मुल्क से बाहर चले गए हैं, तो वो ऐसा होता है कि उनके खिलाफ जो है लीगल कार्रवाई शुरू की जाती है. जैसे हाई कोर्ट में डेफेमेशन एक्शंस वो शुरू करते हैं. अभी हम देख रहे हैं कि ये जो तरीका है बड़ा यानी कि एक अहम किस्म का तरीका है जो यानी कि जरूर इस्तेमाल किया जाता है. और अब ये है कि यहाँ की हुकूमत जो है इन्होंने बिल्कुल ही इसको रिकॉग्नाइज करते हुए बल्कि इन्होंने एक कंसल्टेशन भी इन्होंने एक शुरू की थी, जिसमें काफ़ी डिफरेंट यानी कि इदारे और लॉयर्स वगैरह उनकी ओपिनियंस मांगी थी हुकूमत ने. ये जस्टिस मिनिस्टर ने ये खोला था. अब ये खत्म बंद हो गया है और अब इसकी जो है इसके नतीजे में वो कोई बिल शायद वो तैयार करें कि इसको रोकने के लिए, क्योंकि प्रोफेशनल बेसिस पे भी हमारे जो एसआरए है, सोलिसिटर रेगुलेटरी अथॉरिटी, उन्होंने भी गाइडलाइंस इशू किए हैं, जिसमें अगर कोई भी वकील यहाँ पे इस किस्म का SLAPP को आगे बढ़ाएगा, उसके खिलाफ यानी कि डिसिप्लिनरी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के यानी के लिहाज से कार्रवाई की जाती है. SLAPP जो मेरे खिलाफ भी ISI के सेक्टर कमांडर ने किया हुआ है, आप उसमें मेरे वकील भी हैं, स्ट्रेचरी लॉ सूट अगेंस्ट पब्लिक पार्टिसिपेशन, हाजिर सर्विस ISI के सेक्टर कमांडर ने, जिसको सीनियर आर्मी अफसर का जियो न्यूज ने भी उसके ऊपर स्टोरी कर दी. असल बात बताते हुए जो है इनकी फटती है. ये असल बात नहीं बताते कि वो सेक्टर कमांडर पंजाब है, पाकिस्तान के सबसे बड़े ताकतवर तरीन सूबे का, और उसकी कमांड के अंदर जो है मेरे घर वालों के ऊपर पीछे क्या जुल्म हुआ है, मेरे ऊपर पर्चे जो केसेस बनाए गए हैं, मेरी जायदादें जब्त की गई हैं, मेरी वालदा तक को अगवा किया गया है. लेकिन सर ये जो स्टैचुटरी लॉ सूट अगेंस्ट पब्लिक पार्टिसिपेशन तो कोर्ट की हद तक है ना. ये जो ट्रांसनेशनल रिप्रेशन की जा रही है पाकिस्तान के अंदर ISI के अंडर कवर एजेंट्स के जरिए और टाउट्स के जरिए, उसमें मुताबिक व्हाट इज देयर अ लॉ हियर इन द यूके कि जो रोक सके ट्रांसनेशनल रिप्रेशन को?
ये थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि अगर ये जो एक्शंस जो हैं अगर अगर यानी कि यहाँ का जो क्रिमिनल लॉ है अगर उनको ब्रीच नहीं करता तो फिर जरा मुश्किल होता है यानी कि फर्ज करो ऑन द बेसिक लेवल आप कह सकते हैं कि हरासमेंट की जो है ना आप कम से कम 2-3 एग्जांपल्स होनी चाहिए फिर आप पुलिस को रिपोर्ट कर सकते हैं हरासमेंट को लेकिन जैसे आपने बताया कि जो रिजनेटर्स है वो दूसरी कंट्री में है और इस वजह से ये मुश्किल जो है ना कार्रवाई की मुश्किल कार्रवाई करनी जो है थोड़ी सी मुश्किल या उनके पुलिस के लिए मुश्किल बन जाती है ना Matabe, you're very cautious. I understand you have to say each and every word as a legal mind, and you're responsible for that. Fine, I give you that. But at the same time, international relations are based on national interests, right? And if there is a national interest of USA or UK in certain, and there's a give and take which keeps on going on, you know. और उस गिव एंड टेक के अंदर अगर कॉम्प्रोमाइज किया जाता है और अगर यहाँ पे इदारे यूके के या यूएसए के इदारे जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करते हैं कोई जो है पाकिस्तानी गिव एंड टेक वाले चक्कर के अंदर तो आपके ख्याल में यहाँ पे यूके में जो है फिर दिफा की जो है वो गुंजाइश बचती है पीछे अगर इसको देखा जाए फ्रॉम द पॉलिटिकल सेंस आपको याद होगा कि वो बड़ा एक फेमस लेटर एक लीक हो गया था जो टोनी ब्लेयर और अल्ताफ हुसैन के दरमियान लिखा गया था तो उसके मुताबिक आप खुद भी आपको सोच सकते हैं कि ये वाकई ये काम जो है ये होता है लेकिन यहाँ का इनका तरीका वो ये है ज़ाहिर है कि ये बिहाइंड द सीन सब कुछ होता है प्रैक्टिकली स्पीकिंग आप जो आपने करना है जो एवेन्यूज आपके लिए ओपन है उनके आपने इस्तेमाल करना है लेकिन रियलिटी ये है कि जो बिहाइंड द सीन्स जो फैसला होगा वही होगा तो अनफॉर्चुनेटली ये अप्लाई करता है टू एनीथिंग टू डू विद पाकिस्तान और इंटरनेशनल रिलेशंस So it's possible to make political cases against an individual on political basis even here in the UK. Is that fair enough to say? जी हाँ यानी कि अगर आप उसको यानी कि लीगली कुछ एक्शन करेंगे तो शायद थोड़ा सा इतना आसान नहीं होगा लेकिन अगर डेफिनेटली जो कदम उठाए जाते हैं तो वो वही जो यहाँ के जो इस हुकूमत की जो इंटरेस्ट में है आखिर में बस वही होंगे Moving forward, Matabai, not taking much of your time, it's an embarrassing situation. HRLAF वाले चक्कर में, and I understand it is my understanding कि आप डायरेक्टर भी हैं उसके HRLF के और आप उस कैपेसिटी में इंटरव्यू नहीं दे रहे हैं ये भी मुझे पता है सर लेकिन इसका वे फॉरवर्ड क्या क्योंकि देयर आर अदर ऑर्गेनाइजेशंस उनके साथ भी आप इन टच हैं जो पाकिस्तान के राइट्स के लिए यहाँ पे बात कर रही हैं सबके साथ आपका ताल्लुक वास्ता है व्हाट इज गोइंग टू बी द वे फॉरवर्ड आफ्टर ऑल दिस कंट्रोवर्सी जी हाँ अगर देखा जाए जो सेंसिटिव इश्यू है वो फंड रेजिंग की इश्यू है लीगल काम जो है वो तो जैसे आपको पता है मैंने तो पर्सनली खान साहब के काफ़ी पर्सनल इश्यूज मैंने किए हैं अभी जो जब उनके डिटेंशन से पहले भी मैंने उनके लिए काम किया था यहाँ पे एक नेशनल न्यूज़पेपर के खिलाफ लेकिन जब उनकी डिटेंशन हुई है उसके बाद ये सारा जो है ना कॉम्प्लिकेशंस आगे है असल में जो लीगल वर्क है वो उससे तो ये तो होना ही है सिर्फ इशू ये है ये जो फंड रेजिंग वो जो स्पेशलाइज्ड जो काउंसिल हैं जो राशिद याकूब साहब जो वो कहते हैं कि उनकी मदाखलत होनी चाहिए ताकि एप्लीकेशन सही और दुरुस्त हों ये जो फंड रेजिंग है वो सिर्फ उनके लिए है वो तो जो सिस्टर्स है यहाँ पे वो तो सारे प्रो बोनो काम कर रहे हैं उनको तो कोई पैसा नहीं मिलता ये सिर्फ ये जो फंडिंग है उनके लिए है जो स्पेशलिस्ट जो काउंसिल है और उन्हीं की वजह से आपने देखा होगा कि ऑलरेडी दो जो है डिटेनीज वो उनकी रहा हासिल होगी है बड़े सक्सेसफुली तो यही इंशाल्लाह बस यही होगा हमारा कोशिश कि जो लीगल काम है वो जारी रहे
اور ظاہر ہے کہ جو فنڈ ریزنگ اسپیکٹ ہے یہ تو راشد صاحب خود ہی ریویو کریں گے اور دیکھیں گے کہ بیسٹ کیا ہے آگے جانے کے لیے. وی ہوپ اینڈ پرے کہ یہ کنٹروورسی سے آپ لوگ اس کو اوائڈ کریں گے پاکستان کی سینسٹیوٹیز کو دیکھتے ہوئے, اور اگر پی ٹی آئی ویزیبلی جو ہے وہ اس کے اوپر بہت زیادہ ٹچی ہیں وہ لوگ کہ ان کا نام نہ استعمال کیا جائے, تو ان کا نام آپ نہ استعمال کریں, تو وہ خود کہہ رہے ہیں, تو میرا خیال میں اٹس آل ویل اینڈ گڈ. اور بہرحال آپ اگر کر رہے ہیں تو بغیر کسی وجہ کے نہیں کر رہے, آپ کے پاس بھی لیگل اتھارٹی ہے, موجود ہے, لیکن اس کے اوپر میرے خیال میں اس وقت مقصد بجائے اس کے کہ ہم اس کے اندر الجھ جائیں, ہمیں جو ہے وہ خان صاحب کی زندگی کی خاطر اور خان صاحب کے لیے زندگی کے بعد آگے جو یہ بین الاقوامی سطح کے اوپر پاکستان میں انسانی حقوق کی شدید ترین خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں, ان کے لیے مطابق بھائی آپ کو پتہ ہے اچھے طریقے سے کہ آپ کی طرح میں بھی مختلف اس وقت امریکہ, آسٹریلیا, یہاں برطانیہ میں 2 آرگنائزیشنز کے ساتھ, امریکہ میں 2 آرگنائزیشنز کے ساتھ, آسٹریلیا میں آرگنائزیشن کے ساتھ, یورپ کی ایک آرگنائزیشن کے ساتھ انسانی حقوق کی تنظیم کے لیے کام کر رہے ہیں, اور میں اپنی آل آؤٹ اسسٹنس بھی دے رہا ہوں, ایز اے وٹنس اسٹیٹمنٹ بھی دے رہا ہوں. اس کے لیے میں ٹرانس نیشنل سپریشن کا مجھے سامنا ہے, لیکن میں لڑ رہا ہوں. اب فائنینشیل مجھے جو ہے آپ کو پتا ہے کس طرح تنگ کیا جا رہا ہے, آپ سے بہتر کون جانتا ہے, ڈاکٹر اور وکیل تو سب کچھ جانتا ہے, لیکن آئی ایم موونگ فارورڈ ٹرائنگ ٹو ٹیئر اپارٹ دس فوگ, جو ہمارے آس پاس جو کنفیوژن ہے اس کو پھیلا کے فوکس کر کے کام کر رہے ہیں. لیکن سینسٹیوٹیز بہرحال جو ہے ہمیں اپنی قوم کی جو سینسٹیوٹیز ہیں اس کا خیال کرنا پڑتا ہے, احساس کا خیال کرنا پڑتا ہے, جذبات کا خیال کرنا پڑتا ہے, بیکاز وداؤٹ دیٹ تو پھر کوئی بندہ تو بندہ نہیں رہتا نا, وہ مشین بن جاتا ہے, اور مشینیں تو ہم ہیں نہیں. تو اس وجہ سے یہ بہت ضروری ہے. فائنل کوسچن بتا بھائی, پاکستان کی جوڈیشری جو کچھ کر رہی ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو چیف جسٹس ہے, میں اس کو دسمبر پچھلے سال میں ایکسپوز کر چکا ہوں, جواب نہیں دے رہا کہ وہ جو ہے بہت بڑا ڈوجی کریکٹر ہے. پھر جج دلاور نے جو یہاں پہ آ کے جو کچھ کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہی ہے. جو آپ سپریم کورٹ سے میں پھر بھی امید بچی ہوئی ہے کوئی کہ وہ ریلیف دیں گے, لیکن قاضی فائز عیسیٰ کے آنے کا اگلے مہینے اس نے آ جانا ہے, تو اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ تو پہلے ہی لوگوں کی رائے یہ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی مل رہے ہیں, اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اب ان کا ایکا ہو چکا ہے, وہ نو مور انقلابی ہیں. نواز شریف صاحب جو بھی ہیں وہ آپ کے سامنے ہی ہیں, ان کے جو تعلقات ان کے ساتھ ہیں. آپ کو کوئی امید ہے پاکستان کی عدلیہ سے, بینگ اے لیگلی ٹرینڈ مائنڈ؟ یہ بہت اچھا سوال ہے, لیکن اس کا جواب دینے سے پہلے سوری میں ایک بات کلیئر کر دوں, اور وہ یہ ہے کہ میری انڈرسٹینڈنگ تو یہ ہے کہ HRLAF نے کبھی بھی پی ٹی آئی کی خاطر یا پی ٹی آئی کے نام استعمال کرتے ہوئے انہوں نے کبھی بھی فنڈز کو نہیں ریز کیا. یہ تو اس میں ہے, انہوں نے جو پریس ریلیز ایشو کیا تھا میرے خیال میں اس کو لے کے ایشو بنایا جا رہا ہے بہت زیادہ, کیونکہ وہ پریس ریلیز جو ہے اس کے اندر انہوں نے لکھا ہوا تھا جی کہ جیل سیل سے انہوں نے آتھرائز کیا کچھ اس طرح کا. آپ بات کریں, میں وہ نکال دیتا ہوں. مین ایشو بون آف کنٹینشن یہ پریس ریلیز بنا, اور درخواست کی گئی تھی کہ مختلف سرکل سے کہ اس پریس ریلیز میں یہ امینڈمنٹ کر لی جائے, لیکن وہ اس پہ امینڈمنٹ کے اوپر شاید کوئی آپ لوگوں کا آپس میں یا رشد صاحب نے جو ہے وہ ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں ان کے پاس اتھارٹی موجود ہے یہ کچھ کہنے کی جو وہ کہہ رہے ہیں. اور وہ پریس ریلیز اتفاق کی بات ہے کہ مجھے سب سے پہلے بھیجا گیا, میں نے ہی اس کو آگے چلایا, اور اس کے بعد اس پریس ریلیز کو لے کے تمام جو ہے وہ تردید آئی. اور اس میں یہ پریس ریلیز میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ اس میں ایشو یہ ہے کہ آپ نے لکھا کہ فرام ہز پریزن سیل former Prime Minister of Pakistan Imran Khan has instructed a prominent team of human rights lawyer in London to champion his legal battle from freedom of global stage. یہ مین ایشو ہے, اور آف کورس آپ کے پاس لیٹر آف اتھارٹی آپ نے بتایا کہ جی وہ پریزن سیل سے ہی آیا ہوا ہے, لیکن جو مین ایشو ہے لیکن وہ عمران خان صاحب نے نہیں دیا, ان کے وکیل نے آگے سائن کر کے دیا ہے, جس سے اب پوری پی ٹی آئی ڈس ایسوسیٹ کر گئی ہے. مین ایشو پاکستان لیگل فرنٹ کا, ہیومن رائٹ لیگل ایڈ ایسوسیشن میں صرف یہ پہلی لائن ہے, اور تو کوئی ایشو نہیں ہے میرے خیال میں. لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس پریس ریلیز پی ٹی آئی کا ذکر ہی نہیں ہے, کیونکہ آپ خود ہی سوچ رہے ہیں کہ ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کو اپنا کام کرنے کے لیے وہ کسی پولیٹیکل پارٹی سے اجازت لے گی. یہ تو بالکل نانسنسیکل نوشن ہے. اور عمران خان کا ذکر تو متعدد بار ہے, اور عمران خان پی ٹی آئی جو ہے وہ سینونیمز ہیں, تو وہ میرے خیال میں اس کی وجہ سے ایشو بنا ہوا ہے شاید.
اور جہاں تک بالکل خان صاحب کا جو ہے اگر اس کے جو وکیل ہیں اس وقت انہوں نے اگر کہا ہوا ہے کہ یہ آتھرائزیشن آپ کو دی جاتی ہے تو پھر ہم نے سوری کوئی بھی آرگنائزیشن جو ہے یہاں کی ہیومن رائٹس کی وہ تو اس کو اپنائے گا پھر. مطلب یہ جو پھڈا ہے یہ سب کچھ کرنے کے بعد جس طرح ہو جاتا ہے کر دیا اجازتیں دے دی سب کچھ لکھ لکھا کے دے دیا اور اس کے بعد جو ہاتھ پیر پھول جاتے ہیں یا مشورہ نہیں ہوا یا یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا یا یار یہ کیا ہو جائے گا یا لوگوں کو سمجھ نہیں ہے کہ گیرتھ پیئرز اور بین ایمرسن جیسے جو بیرسٹرز ہیں وہ فیس کتنی لیتے ہیں وہ بھی لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہے. anyway, اس کے اوپر بہت سے ایشوز ہیں لیکن مطلب صاحب یہ ایشوز آپ کو کلیریفائی کرنے پڑیں گے. میرے خیال میں ریزلٹ پہلے دکھائے جائیں تو شاہین سے بھائی صاحب کا مشورہ ہے کہ اگر آپ لوگ ریزلٹس دکھائیں تو فنڈنگ خود بخود آ جائے گی یہاں پہ کیونکہ بہت سے لوگ ہیں امریکہ میں بھی جو فنڈنگ کرنا چاہتے ہیں لیکن اگر ریزلٹس دکھائیں تو خود بخود فنڈنگ آ جاتی ہے. اس میں کوئی پرابلم ایسا ہونا نہیں چاہیے اس کے اندر لیکن سینسیٹیوٹیز جو ہیں ان کا خیال رکھتے ہوئے اگر آگے چلا جائے تو مناسب ہوگا. بالکل جی ہاں یہ آپ کا سوال جو اچھا جب خان صاحب پہلے وہ پرائم منسٹرشپ میں جب آئے تھے نا سب سے پہلے میں نے ان کو سجیسٹ کیا تھا میں نے کہا تھا خان صاحب ٹھیک ہے یہ اینٹی کرپشن کا ڈرائیو آپ کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو جوڈیشل جو ٹریننگ ہے اور جو ٹریننگ ہے آف پاکستانی لائرز اس کو آپ نے ریڈیکلی ریفارم کرنا ہے کیونکہ جہاں تک میرے جو ایکسپلین کیجئے گا. عمران خان صاحب نے آپ کو بلایا بھی تھا پاکستان جب وہ وزیر اعظم تھے اور جوڈیشری اور ٹریننگ لائرز کا جو سسٹم ہے پاکستان میں عام طور کے اوپر اب تو چلیں کوئی حالات بہتر ہو گئے ہیں لوگ کہتے ہیں ہم بچے فوج میں نہیں بھیجیں گے وکیل بنائیں گے لیکن پہلے حالات یہ ہوتا تھا کہ سب سے نالائق لڑکا جو ہے وہ بھیجا جاتا تھا وکیل بنا دیا جاتا تھا. اب اتنے زیادہ انسٹیٹیوٹس کھلے ہوئے تھے لیکن ان میں پھر جو لائق ہوتے تھے وہ بیرسٹر لا کر کے جو ہے وہ کیا کیا بڑے بڑے لوگ نکلے ہیں وہاں سے بنے ہیں. لیکن اس کو مزید ایلیبریٹ کیجئے گا پلیز. جی نہیں کیونکہ میرا کنسرن یہ تھا کہ دیکھو کوئی بھی جو ماڈرن سسٹم ہے اگر آپ اس کو یعنی کہ افیکٹولی امپلیمنٹ کریں گے آپ کی جو جوڈیشل سسٹم ہے وہ بیسٹ یعنی کہ وہ درست ہونی چاہیے. اور جو میرے نظر میں تھا کہ پاکستان کے جو وکلا ہے ان کی جو ٹریننگ ہے وہ بہت ہی انیڈیکویٹ ہے اور نہ ان کو کچھ پتہ ہوتا ہے کہ کسی کیس کے بارے میں کیا کرنا کیسے کرنا ہے کہاں سے ایشو ہونا ہے. کیونکہ مجھے پرسنل ایکسپیرینس تھا کہ پاکستان سے کئی وکیل جو ہے میرے پاس آتے تھے اور جب میں دیکھتا تھا کہ ان کو تو اپنے آپ کو وکیل کراتی ہے لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کیس کو کیسے لڑنا ہے. تو اس سے مجھے پتہ چل گیا تھا کہ پاکستان کی جو سسٹم ہے جو کرنٹ سسٹم ہے وہ بہت ہی انیڈیکویٹ ہے اس کو درست کرنا ہے کیونکہ یہی وکیل ہیں جو لوگوں کے جو بہت ہی امپورٹنٹ کیسز آگے کریں گے وہ جو لوگ ہیں ان کا جو لائف ڈپینڈ کرے گا ان کیسز پہ. اور اگر آپ دیکھا جائے یہ جو کمپٹنس جو میں دیکھ رہا تھا بہت ہی کم اور بہت ہی انیڈیکویٹ تھا اور اس لیے میں نے خان صاحب کو سجیسٹ کیا تھا کہ خان صاحب پلیز اگر آپ اس پہ تھوڑا سا غور کریں. وکیل جو ہے پاکستان میں ان کی کوئی ایڈیکویٹ ٹریننگ نہیں ہوتی. یہاں پہ جب آپ اکیڈیمک کوالیفیکیشنز یہاں پہ جب آپ حاصل کرتے ہیں لو میں اس کے بعد آپ کو 2 سال ٹریننگ کرنی پڑتی ہے کسی کے وکیل کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے اس کے بعد پھر بھی آپ کی اسسمنٹ ہوتی ہے کہ آپ صحیح ہیں کہ نہیں ہیں. پاکستان میں اکیڈیمکلی LLB کے بعد فوراً وکیلوں کو پریکٹس میں ڈالا جاتا ہے. تھوڑی سی سمپل سی کوئی ملٹیپل چوائس کویسچن ایسی کہ وہ کرواتے ہیں لیکن کوئی افیکٹو ٹریننگ نہیں ہوتی. اور اس لیے جو بھی پاکستان میں جو وکیل جو کوالیفائی کرتے ہیں وہ صحیح نہیں ہوتے ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کس طریقے سے ہم نے یہ کیس کرا. وہ سمپلی شاید 2 3 4 5 سال کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا اس طرح کرتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ جو ججز ہیں ججز کی بھی ٹریننگ ہونی چاہیے. دیکھو آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو سیشن جج دلاور نے اس نے کس طریقے سے اس نے جیسے کہتے ہیں انگلش میں رف شاٹ اس نے سب کچھ ڈسمس کر کے کوئی بھی اس نے صحیح جو کام نہیں کیا. اگر ججز کی صحیح ٹریننگ ہوتی اور ٹریننگ کے علاوہ یعنی ان پہ قسم کا رسپانسبلٹی ڈالی جائے کہ دیکھو آپ کوئی اس طرح قسم کے غلط طریقے سے فیصلہ نہیں کر سکتے اگر آپ کریں گے آپ کو نکالا جائے گا. تو اس قسم کا جو ہے ٹریننگ بہت ہی ضروری ہے. اس وقت 2018 میں جب میں نے خان صاحب کو یہ کہا تھا
انہوں نے مجھے کہا تھا یہ بہت اچھی بات آپ نے کہی ہے، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ آپ ہمارا جو ہے ادارہ اس کے ساتھ رابطہ کریں، انہوں نے اس وقت کچھ اسپیشل ٹیمز بنائی تھیں اس لیے، اور ان کے ساتھ کانٹیکٹ کریں، لیکن اس کے بعد پھر کووڈ بھی ہو گیا اور اس کے کچھ خاص عمل نہیں ہو پائے، لیکن ابھی بھی یہ بہت ہی امپورٹنٹ ایشو ہے، اور انشاءاللہ جب خان صاحب واپس آئیں گے تو ان کو میں دوبارہ یاد دلاؤں گا اس ریکویسٹ کا۔ بہت بہت شکریہ مطاب صاحب، آپ نے بہت سی چیزیں کلیئر کی ہیں، لیکن میرے خیال میں جو لوگوں کے یہاں پہ کمنٹس تھاؤزنڈز کے اندر آ رہے ہیں، اور جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس جھگڑے کو ایک طرف رکھ کے کہ اس کی آتھرائزیشن ہے یا نہیں ہے، کیونکہ شاہین سبائی صاحب نے بڑی زبردست بات کی تھی کہ ہیومن رائٹس کیسز کے لیے آپ کو کسی کی آتھرائزیشن نہیں چاہیے۔ آپ فنڈ ریزنگ ایشو کے اوپر میرے خیال میں کنٹروورسی ہے تو وہ آپ کریں ہی نہ اس چیز کو، فی الحال آپ ریزلٹس دینا شروع کریں تو فنڈ خود بخود آنے شروع ہو جائیں گے، یہ بھی ہمیں اچھے طریقے سے پتہ ہی ہے۔ تو اس لیے ریزلٹ اورینٹڈ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں میرے خیال میں ہمیں جو ہے وہ اپنی 1.5 انچ کی مسجد کی جگہ جوائنٹ فورسز کرنے کی ضرورت ہے یہاں پہ، اور مل کے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ سب کو پتا ہے کون کون کیا کام کر رہا ہے، مل کے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پاکستان میں جمہوریت کے نفاذ کے لیے ہمیں جوائن ہینڈز کرنے ہوں گے، اور اس میں باقاعدہ طور کے اوپر آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں مہتاب صاحب کہ کون کون لوگ کیا کام کر رہے ہیں، اور میں آپ کے لیے ہمیشہ حاضر ہوں اس وجہ سے جو لوگ کام کر رہے ہیں اس وقت۔ اور اس کے علاوہ جو ہے بہت سے اس سے ہٹ کے معاملات ہیں جو پاکستان سے متعلق لوگ سوال جواب کر رہے ہیں، لیکن اس کی طرف تو میں نہیں جاؤں گا، لیکن پاکستان کے لوگوں کے لیے آپ کا کیا پیغام ہوگا وہ میں اس کے اوپر کنکلوڈ کرنا چاہوں گا۔ بالکل، میرا پیغام یہی ہے کہ جب آپ یونائٹڈ نہیں ہوں گے تو آپ کوئی جو رزلٹ نہیں لے پائیں گے۔ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یونائٹڈ ہونی چاہیے، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ ایک سنہری موقع ہے، آپ اس کو کھو بیٹھے آئندہ کبھی بھی آپ کو ایسی قسم کا موقع نہیں ملے گا۔ خان صاحب جیسی لیڈر ہے وہ ابھی آپ کو کبھی نہیں ملے گا، یہی آپ کے پاس موقع ہے کہ آپ تبدیلی لائیں، اور جو موجودہ جو فیشنز گورنمنٹ ہے اس کو نکالیں۔ بہت بہت شکریہ متاب عزیز صاحب، عزیزان من، یہ متاب عزیز صاحب کا انٹرویو آپ سے میں نے آپ کے سامنے وعدے کے مطابق جو بھی کنٹروورشل ایشوز تھے ان کا انہوں نے بڑے تحمل کے ساتھ، انتہائی محبت کے ساتھ آپ لوگوں کو جواب دیا ہے، اور انہوں نے آپ کو لیگل جواب دیے ہیں، اگر آپ کو پولیٹیکل جواب نہیں دیے، گھما پر آ کے اسٹریٹ فارورڈ آپ کو جواب دیے ہیں۔ میرے خیال میں یہ صفائی ضرور کرنے چاہیے، جہاں پہ ان کو ضرورت ہے وہاں پہ انہوں نے کہا ہے، وہ ایم شور کہ وہ جا کے بات بھی کریں گے، وہاں جہاں پہ کورس کریکشن کی ضرورت ہے وہاں پہ کورس کریکشن بھی کریں گے، اور انشاءاللہ جو ہے یہ معاملات کو ہم آگے لے کے بڑھیں گے، کیونکہ ہم سب کا مقصد ایک ہے، اور ہم سب کا مقصد کیا ہے کہ ہم پاکستان میں حقیقی آزادی چاہتے ہیں، اور پاکستان میں انسانی حقوق کی پامالی جو ہے اس کے خلاف بین الاقوامی سطح پہ آواز اٹھا کے پاکستان کو حقیقی آزادی دلوانا چاہتے ہیں، اور پاکستان میں جو جرنیلی ٹولہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے اس کو واپس ان کی بیرکس میں بھیجنا چاہتے ہیں، اور ان کو ان کے لیگل سپیئر کے اندر جو کانسٹیٹیوشن میں ان کا کردار ہے اس تک محدود کرنا چاہتے ہیں، تو تبھی پاکستان ترقی کر پائے گا۔ ایک شخص کی اگر مرضی سے ہی پورا ملک ہانکا جائے گا، تو اگر آرمی چیف کی مرضی سے ہی آپ نے ملک پورا ہانک رہا ہے، اور ون ونڈو آپریشن کیونکہ سوٹ کرتا ہے بین الاقوامی قوتوں کو، اور اسی طرح اگر آپ نے ملک کو آگے لے کے چلنا ہے تو ملک آگے نہیں صرف پیچھے جائے گا۔ ہندوستان چاند پہ پہنچ گیا، اور آپ جو ہے وہ نیا ڈی ایچ اے اناؤنس کرنے کے بارے میں بھی سوچ رہے ہیں کہ کس شہر میں کیا جا سکتا ہے، پیچھے کوئی شہر تو بچا کوئی نہیں ہے۔ شاہین سبائی صاحب نے کہا اگر چاند کے اوپر ڈی ایچ اے بن سکتا ہوتا، زمینوں کی خرید و فروخت ہو سکتی ہوتی، تو ہندوستان سے پہلے ہم یقینی طور کے اوپر چاند کے اوپر پہنچتے۔ تو اس لیے ہمیں پاکستان کو حقیقی آزادی دلوانی ہے، حقیقی جمہوریت دلوانی ہے، اس کے لیے ہم نے جدوجہد کرنی ہے، تاکہ ایک شخص کی مرضی جو ہے ذاتی مفادات قومی مفادات نہ بن جائے۔ یہ سب سے بڑا ایشو ہے ہمارا، اور اس کو جو ہے اسے جان چھڑانے کے لیے ونس اینڈ فار آل آپ نے جو ہے حقیقی آزادی لے کے جمہوریت کو واپس پاکستان کے اندر لے کے آنا ہے، نہ کہ جو اس وقت جمہوری ہے۔ کیا جمہوری ہے پاکستان کے اندر؟ الیکشن انجینئرنگ آئی ایس آئی آپ کی کرتی ہے، کتابیں لکھی ہوئی ہیں اس کے اوپر، ٹھیک ہے۔ آپ کا آرمی چیف جو ہے وہ جس مرضی کو دل چاہتا ہے یہ اٹھا کے لے جاتے ہیں ایکسٹرا جوڈیشسلی، جس مرضی کا دل کرتا ہے اس کو مار دیتے ہیں۔ ارشد شریف آپ کو مثال سامنے ہے، عمران ریاض خان کدھر ہے؟ بتایا تو ہے آپ کو کدھر ہے۔ اس صورتحال کے اندر اس جنگل کے قانون نے جو عمران خان روز پٹ مرے ہیں آپ کو، اس کے خلاف آواز پاکستان میں اٹھانا تو ممکن نہیں ہے، اٹھاتا ہے تو وکیلوں کو بھی اٹھا لیا جاتا ہے، تو آواز اٹھائی جائے گی تو پاکستان سے باہر ہی اٹھائی جائے گی۔ تو اس لیے میرے خیال میں یہ مین مقصد ہے، اور اس مقصد کے تحت ہمیں آگے بڑھنا چاہیے اپنی فورسز کمبائن کر کے۔
if you agree with me sir مطاب صاحب تو پھر پروگرام ختم کرتے ہیں جی. بالکل 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 بہت درست آپ نے کہا اور 100% میں وہی جو پوائنٹس ہے میں بھی اس کو سپورٹ کرتا ہوں. بالکل عزیزان مولانا آپ اس کے ساتھ مجھے اور مطاب عزیز صاحب کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ بہت جلد آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. فی امان اللہ. پاکستان زندہ باد جی.